बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मौलाना व मौलस सकलैन। हाज़रीन और नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानियस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। मोहतरम नाज़रीन, आज हम हिजरत के हवाले से खूबसूरत और प्यारी सी गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। वो गुफ्तगू जिसको सुनने के बाद हर ईमान वाले के अंदर ईमान बढ़ जाता है, हर मोहब्बत वाले की मोहब्बत में इजाफ़ा हो जाता है और हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खूबसूरत वाक़े को सुनने के बाद अपने अंदर ईमान की ताज़गी महसूस करता है। और ये वो वाक़या है कि इसको जब भी बयान किया जाए ये हर मर्तबा नया रंग रखता है, नया रूप रखता है, सुनने वाले के कान में रस घोलता है और दिलों में ठंडक पैदा करता है। साहिबों और मेरे खूबसूरत और प्यारे नाज़रीन, मैं आपके सामने ये बात अर्ज़ करूँगा कि आज जो मैं रिवायत आपके सामने बयान करने लगा हूँ, ये ऐसी खूबसूरत रिवायत है और ये वो बातें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलवत ख़ास के अंदर तन्हाई में सिर्फ़ और सिर्फ दो शख्सों से की थी, दो हस्तियों से की थी। उन दो हस्तियों में से एक का नाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और दूसरी हस्ती का नाम मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम है। ये दो हस्तियाँ जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहमी राज़ो नियाज़ की बातें फरमाते हैं और हिजरत से कबल इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और हलवत ख़ास में कुछ बातें करते हैं। तो ये जितनी भी गुफ्तगू है और जितनी भी बातें हैं, इसके रावी भी बड़े मुस्तनद हैं। मेरी मुराद है हज़रत इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो आज हम उनके हवाले से इस पर गुफ्तगू करेंगे कि आपने अपनी तफसीर में इस वाक़ये को कैसे नकल किया है। आज हम अपने नाजरीन की समातों की नज़र इसको करते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई और जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और आकर कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपको सलाम भेजता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम देने के बाद फिर जिब्रील अमीन कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको आगाह फरमाया है कि मुशरिकीन के रऊसा आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और वो आपको कत्ल करना चाहते हैं। लिहाजा आज आप यहाँ से इरादा फरमा लीजिए और इरादा फरमा लीजिए हिजरत का, और इस हिजरत में आपने अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को अपने बिस्तर पर सुलाना है और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने साथ सफ़र में लेकर जाना है। जब ये सारी बात हो गई तो इसके बाद हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम को सबसे पहले मुखातिब फरमाया और कहा, ए अली, तुम इस बात पर रज़ामंद हो कि दुश्मन मुझे तलाश करे और वो मुझे ना पा सके और तुझे पा ले। दुश्मन मुझे तलाश करे, वो मुझे ना पा सके और तुझे पा ले, और शायद जाहिल दुश्मन जल्दी में तुम्हारी तरफ दौड़ कर आए और तुम्हें कत्ल कर दें। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का जवाब सुनिए। आपने फरमाया, हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस बात पर राजी हूं कि मेरी रूह हुजूर की रूह मुबारक की हिफाजत करे और मेरा नफ्स हुजूर की ज़ात पर काम आ जाए और कुर्बान हो जाए। क्या मैं जिंदगी में बजुज़ इसके मोहब्बत कर सकता हूं कि हुजूर की मोहब्बत में गुजरे, हुजूर के अवामिर और नवाही की बजा आवरी में सर्फ हो, हुजूर के दोस्तों की मोहब्बत, अहबाब की नुसरत, आपके दुश्मनों से जहाद करने में मैं बैठ जाऊं। अगर ये अमूर ना होते तो मैं एक लम्हा के लिए भी
اس دنیا میں زندہ رہنا پسند نہ کروں؟ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے ہر طرح سے حاضر ہوں، جیسے آپ فرمائیں گے میں اس حکم کی تعمیل کروں گا اور آپ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف التفات فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابو الحسن، تیرے اس کلام کی تصدیق لوح محفوظ کے موکلین نے کر دی ہے، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے جو ثواب دارالقرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کی مثل نہ کسی نے سنی ہے، نہ کسی نے دیکھی ہے، اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے جو ہے آپ کی عزت اور آپ کی شان بیان فرمائی اور آپ کی توقیر میں اضافہ کیا۔ یہاں تک وہ گفتگو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کی، اور پھر اس کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کی طرف یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اپنی توجہ فرماتے ہیں، اور پھر ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے ابو بکر، کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو؟ جس طرح میری تلاش کی جاتی ہے تمہیں بھی ویسے تلاش کیا جائے، اور تم اس بات سے پہچانے جاؤ کہ جس دین کی تبلیغ میں کر رہا ہوں تم نے اس پر مجھے برانگیختہ کیا ہے، یعنی اس دین کی تبلیغ پر تم میرے ساتھی ہو، تم میرے ساتھ ہو، پھر میری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے جائیں۔ کیا تم اس صورتحال پر راضی ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے۔ آپ نے فرمایا اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی اس دنیا کی عمر ہے، میں اپنے ناظرین کی توجہ چاہوں گا اور گزارش کروں گا کہ بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ کی یہ باتیں ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات گرامی، آپ کی اہل بیت یا اسلام کو جب بھی کبھی ضرورت پڑ جائے تو غلاموں کا انداز کیا ہونا چاہیے اور غلام کس طرح سے اپنی محبت نچھاور کریں۔ سنیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کی اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں، نہ مجھ پر وہ موت نازل ہو کہ جس کے بعد مجھے سکون حاصل ہو جائے، اور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے، اور یہ سب اذیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مجھے دی جائیں، تو یہ ساری اذیتیں اور عذاب مجھے اس سے محبوب تر ہیں کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں، میرے لیے میرے بیوی بچے، میں خود سب کچھ حضور پر قربان ہیں۔ آپ نے یہ خوبصورت الفاظ ارشاد فرمائے تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خوبصورت جواب سن لینے کے بعد کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہے، جو تم نے بات کی ہے، جو کلام تمہاری زبان پر جاری ہوا ہے، اس کو تیرے دل کے بالکل مطابق پایا ہے، یعنی تیری زبان میں، تیرے دل میں، تیرے ارادے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ مطابقت یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے، رب فرما رہا ہے، وہ تو نے دل سے کہا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ تجھے تیرے لیے، فرمایا تجھے اے ابو بکر، تجھے اللہ تعالیٰ نے میری رفاقت کا شرف دے دیا ہے اور میرے لیے بمنزلہ کان اور آنکھوں کے کر دیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہے۔ نیز فرمایا جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا جو تعلق ہے، اے ابو بکر، میرا اور تیرا وہ تعلق ہے۔ جسم سے سر کا اور بدن سے روح کا، جسم سے سر جدا ہو تو جسم باقی نہیں رہتا، اور روح جسم سے جدا ہو تو جسم باقی نہیں رہتا۔
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، اور آج تک اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، آپ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، تو اتباع کا مطلب یہ ہوگا جو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا ہم اس کو پکڑ لیں، ہم اس کو سنبھال لیں، ہم اس کو اپنے عمل میں لے آئیں، اور جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں روکا ہے، ہمیں منع فرمایا ہے، ہم اس سے رک جائیں۔ محترم ناظرین، اصل سبق یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی پتھر کو بھی کہہ دیں یہ میرا ہے تو مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا بھی احترام کریں۔ احد پہاڑ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو مسلمان کا کام ہے وہ احد پہاڑ سے پیار کرے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری نسبت رکھنے والے تمام صحابہ کرام ہیں، مسلمان پر لازم ہے کہ ان کا احترام کرے۔ اور اس سے بڑھ کر جو مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی نسبت رکھنے والے کا احترام کرے تو صاحبو پھر اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ ظاہری نسبت میں تمام صحابہ کرام آتے ہیں، باطنی نسبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آتے ہیں، جن کو ہم پنج تن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، اور ان سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ہستی ہے، جن کے بارے میں کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ذات کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی بڑی برگزیدہ ہستی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ محترم ناظرین، میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی فرما برداری کے ساتھ، اپنی وفاداری کے ساتھ تمام کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر تم میں سے جو بھی کوئی جس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فلاح عطا فرمائے گا، اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ خود اس کا غمگسار ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔